جی کریں جی، بسم اللہ. Bismillahirrahmanirrahim. So, audience, today we have talked with a legend of the nation and legend of the country. I can not express my feelings that what a person I have today. It's not about you can say that I am here for the talk or some kind of like that. It's inspiration that I have always feel जब भी मैं जन साहब के हवाले से कोई इनकी टॉक सुनूं या इनका कोई किसी प्रोग्राम में देखूं तो मेरी बड़ी इंस्पिरेशन थी बहुत अरसे की इनसे कभी मुलाकात हो सके. सो जैसा कि मैं अभी हूँ नहीं अपने मुल्क में, इस वजह से मैं इनका बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने मुझे ऑनलाइन टाइम दिया. थैंक यू सो मच जनरल हारून असलम, फॉर्मर कोर कमांडर बावलपुर एंड एज वेल एज एसएसजी कमांडो हमारे साथ हैं. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने अपनी मसरूफियत से हमें टाइम दिया. सबसे पहले तो सर कुछ जानना चाहेंगे कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं, आप कैसे आजकल अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और कैसे देखते हैं ज़िंदगी के हालात और वाक़यात को, प्लीज़ शेयर कीजिएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया फरहान, आपने मुझे मौका दिया. मुझसे बहुत सारे मीडिया के न्यूज़ चैनल्स और बाकी लोग राब्ता करते रहते हैं, लेकिन मैंने एक असूली फ़ैसला किया है कि मैं मीडिया पे ये टॉक शोज़ वगैरह में नहीं आया करूँगा. लेकिन आपसे बातचीत करने को एग्री करने का मकसद ये था जी सर. कि ये जो जवान हैं, नौजवान आजकल के हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के, ये मेरा एक ड्यूटी बनती है कि मैंने जो कुछ 40 साल अस्करी ज़िंदगी गुजारी और बाकी जो 8 साल हो गए मुझे रिटायरमेंट के बाद बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो मौका मिले कि आदमी ये जो भी सीखा है और वो आप नई जनरेशन को आप सिखाएं. थैंक यू सो मच. तो थैंक यू वेरी मच. दूसरा, यू लाइक बाइलिंगुअल आप बोल रहे हैं, आप इंग्लिश भी बोल रहे हैं और उर्दू भी बोल रहे हैं, तो मैं भी इंग्लिश और उर्दू दोनों में बात करूँ. बिल्कुल. पहला सवाल आपने ये किया, एक तो आपने मुझे लीजेंड और बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए. मैं बहुत मशहूर हूँ. मैं सिर्फ पाकिस्तान का एक सिपाही हूँ और मैं सिपाही था और सिपाही रहूँगा, और ये पाकिस्तान हम सब के लिए सब कुछ है. बिल्कुल सर. और ये पाकिस्तान है तो हम हैं. ऐसे तो बहुत शुक्रिया. आपने सवाल किया कि मैं आजकल क्या मसरूफियत है, क्या कर रहा हूँ. मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन सीधा सीधा चीज़ें बताऊँगा. पहला तो ये है कि मैं ग्रैंड फादर हूँ, दादा भी हूँ, नाना भी हूँ, तो एक फैमिली मैन हूँ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ. दूसरी चीज़ ये है कि मेरी एक NGO है, खिलाड़ी फाउंडेशन. ये मैंने रिटायरमेंट के बाद बनाई थी, क्योंकि मैंने जब ये अपनी सर्विस के दौरान बहुत कुछ इलाके देखे पाकिस्तान के, तकरीबन पूरा पाकिस्तान देखा, तो वहाँ मैंने देखा कि बच्चे जो हैं, एक तो गरीबी और दूसरे बच्चों को खेलों की फैसिलिटीज़ नहीं है. एक फुटबॉल को लोग तरसते हैं, मैंने पत्थर से लोग बच्चों को फुटबॉल खेलते देखे और फटियों से क्रिकेट खेलते देखे. तो मेरी NGO है खिलाड़ी फाउंडेशन, जो हम गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट खेलों का सामान देते हैं, और हम हर किस्म की स्पोर्ट्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हर किस्म के खेल की फैसिलिटीज़ और एथलेटिक्स का सामान भी देते हैं. एक तो ये मेरी मसरूफियत है. दूसरा, एक थिंक टैंक है, इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़, मैं उसके एडवाइजरी बोर्ड का प्रेसिडेंट हूँ, तो उसमें मसरूफियत रहती है. और बाकी लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, मुस्कुराहटें बांटते हैं. मैं लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ, यूट्यूब चैनल है. तो मकसद ये है कि एक तो एक्टिव रहना, और दूसरा जो भी हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं वो करते रहें. तो ये लुब्बे लबाब में ये मेरा जवाब है आपके सवाल का. ठीक है सर, बहुत ज़बरदस्त है. आप माशाल्लाह दादा भी हैं और अपने बच्चों के साथ भी लगे रहते हैं, बड़ी आपकी बरकत होगी. सर, इसमें सेकेंडली बताइएगा कि जो SSG में आपका एक्सपीरियंस रहा एज कमांडो, आपने SSG में सिलेक्शन कैसे होती है, और दूसरा आर्मी ज्वाइन करने के बाद आपका वो कैसे आपने ज्वाइन किया और एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, पहली तो ये है कि मैं जब बचपन में कभी और प्रोफेशन का सोचा ही नहीं था. ठीक है. हालांकि मेरे वालिद साहब सिविल सर्विस में थे, दादा भी सिविल सर्विस में थे, अच्छा. लेकिन एक शौक था, पता नहीं क्यों, कि फौज में जाना है. ठीक हो गया. और फौज के अलावा कोई प्रोफेशन नहीं सोचा.
اور جب انٹرمیڈیٹ کیا تو فوج میں چلے گئے. اور فوج میں ایک بس تھا کہ شروع سے ایک تھرل اور ایڈونچر کا شوق ہے. یہ میرا ایک آئی لائک ایڈونچر, آئی لائک ہائکنگ, ماؤنٹنیئرنگ. تو میں نے پھر فیصلہ کیا جب 5 سال سروس ہوئی کہ کیوں نہ کمانڈو میں جایا جائے. اور پھر میں وہاں, ہماری جو سلیکشن ہے بڑی ٹف ہوتی ہے, اس میں نے والنٹیئر کیا, پھر سلیکشن ہوئی. اور جب میں گیا تو ٹریننگ واقعی ٹف تھی, کیونکہ آپ ایک آفسر ہوتے ہیں اور بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, تو جب آپ کو ٹریننگ کراتے ہیں تو آپ کے رینک اتار دیتے ہیں, آپ یہ رینک بھی نہیں پہنتے. تو آپ کی بڑی سخت قسم کی 1 سال ٹریننگ ہوتی ہے. تو لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم رہا, کیونکہ ایک پیشن تھا, جستجو تھی کچھ کہ. تو میں نے اپنا جو ایڈوانس کمانڈو کورس کا میں بیسٹ اسٹوڈنٹ ڈکلیئر ہوا, اور پھر میں نے الحمدللہ ایس ایس جی میں بطور ینگ آفسر وقت گزارا. بڑی اچھے کلیگس تھے, اچھے سینئرز تھے, ان سے سیکھا. پھر 2 دفعہ میں نے اسپیشل سروس گروپ کو کمانڈ کیا. جب یہ ایک چھوٹا گروپ ہوتا تھا تو میں ایز اے بریگیڈیئر کمانڈ کیا, اور اس کے بعد ایز اے میجر جنرل جی او سی کمانڈ کیا, اور بڑی عزت بھی کمائی اور ملک کی خدمت کی, اور دنیا کے بہترین سپاہیوں کے ساتھ, افسروں کے ساتھ, جوانوں کے ساتھ مجھے نوکری کرنے کا موقع ملا. تو آپ کو یہ بتاتا چلوں ادھر کے جو اسپیشل سروس گروپ ہے, جی سر, یہ دنیا کی مانی ترین ایک آرگنائزیشن ہے ہماری فوج کی, جو کمانڈوز عام فہم میں کہلاتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ان کا رول ہے تخریب کاری میں, کاؤنٹر ٹیررزم میں, وہ دنیا میں اکنالج ہوتا ہے, اور ان کا ایک بہت عظیم رول رہا. بالکل زبردست. سو سر, آپ کا کوئی ایسے انٹرسٹنگ ایونٹس ہم سے شیئر کیجیے جو آپ نے ملٹری کیریئر میں آپ سمجھتے ہو کہ وہ ایک ایسی یاد ہے کہ جس کے بغیر آپ کا وہ مذہب جسے کہتے ہیں پورا نہیں ہوتا لائف کا, جو ملٹری کیریئر میں آپ نے گزارا. بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا ہے, لیکن میں جواب دینے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ جو ہم ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں نا, ویٹرن, جی سر, ان کو دے آر ویری فونڈ آف ٹیلنگ اسٹوریز. تو اگر آپ مجھے اسٹوریز سنانے پہ لگا دیں گے تو آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا, میری اسٹوریز ختم نہیں ہوں گی. آلویز ویلکم تو سر. بہت کچھ, وہ کہتے ہیں نا کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں. تو بہت انٹرسٹنگ ہے. مجھے میں کیا یہ بتا سکتا ہوں میں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایس ایس جی میں بڑا ایڈونچر دیکھا, اور ایس ایس جی از اے لائف وچ از فل آف تھرل اینڈ ایڈونچر. تو میں نے ایک چیز, میں اللہ سے بڑا ڈر کے بات بتاؤں آپ کو, کہ میں نے اپنی سروس کے دوران خاص طور پہ ایس ایس جی میں موت کو بہت قریب سے دیکھا. میں پہلی بات جو آپ کو بتاؤں کہ جب میں فری فال کر رہا تھا, یہ پیراشوٹ سے جو آپ چھلانگ لگاتے ہیں تو آپ کا ایک ہوتا ہے کہ آٹومیٹک پیراشوٹ کھل جاتا ہے اور آپ زمین پہ آ جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل. تو ایک ہوتا ہے جو 23 مارچ کی ہماری پریڈ میں بھی ہوتا ہے کہ آپ جمپ کرتے ہیں اور فری فال نیچے آتے ہیں, زمین کے قریب آتے ہیں تو آپ اس کو کھول دیتے ہیں. ایسا ہی. تو اس میں میرا ایک حادثہ ہوا تھا. میرے کلیگ تھے, دوست ہیں, بھائی ہے, تو میں اور وہ ہم اکٹھے C-130 سے ہم نے جمپ کیا. اچھا. تو ہمارا آپس میں مڈ ایئر کولیجن ہو گیا. میں نے اپنا پیراشوٹ کھول دیا تھا, اور بریگیڈیئر رشید ملک, دین کیپٹن رشید ملک ستارہ جرت, انتہائی بہادر افسر ہیں, تو انہوں نے وہ فری فال 90 مائلز پر آور کی سپیڈ سے میرے پیراشوٹ سے ٹکرائے, اور میرا جو یہ بازو ٹوٹ گیا اور زخمی ہو گیا. تو جب ہم نیچے آئے, میں نے اپنا ایمرجنسی پیراشوٹ کھولا, تو جب استادوں سے اور جو اسپیشلسٹ سے ان سے چیک کیا کہ جو ایسا حادثہ ہے وہ ہمیشہ فیٹل ہوتا ہے, اس میں ضرور کوئی نہ کوئی جان چلی جاتی ہے. تو لیکن اللہ نے مجھے زخمی کیا اور بچا لیا. دوسرا, ایک دفعہ میں کمانڈر ایس ایس جی تھا, تو میں چراٹ جا رہا تھا تربیلا سے, تو جب ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے لگا تو ہیلی کاپٹر کا کریش ہو گیا, اور وہ 2 ٹکڑوں میں ہو گیا, لیکن اللہ نے اس نے بھی مجھے بچا لیا. اور تیسرا حادثہ
جو تھا وہ جب پیوچار میں ہم نے سوات کا آپریشن کیا، مشہور زمانہ آپریشن ہے، بڑی اس کی ریکگنیشن ہے، جی 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 تو میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ہیلی کاپٹر اس میں کچھ گولی لگی یا اس میں کوئی ٹیکنیکل فلا ہوا، وہ کریش کر گیا وہ بھی، تو اسی جگہ گرا جس جگہ میں بیٹھا، اور میں نے کوئی سیکنڈز کے حساب سے میری جان بچ گئی، اور میرا اے ڈی سی میرے پاس آیا ہے نہایت فکر مند، اور اس کے آنکھوں میں آنسو تھے، تو میں نے کہا تم اتنا بہادر آدمی ہے، تم رو رہا ہے؟ کہتے تھے رو نہیں رہا، وہ جو ایک لاش پڑی ہے پیراشوٹ کے نیچے، تو میں سمجھا کہ آپ کی شہادت ہو گئی ہے، تو میں جذبات نہیں قابو رکھ سکا۔ تو یہ 3 انسیڈنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو موت برحق ہے، بالکل ہر ایک نے جانا ہے، بالکل لیکن یہ لکھی ہوئی ہے۔ کئی دفعہ ایسا موقع آیا کہ سیاچن میں کہ سناٹے کے ساتھ گولی قریب سے گزر گئی، تو لیکن جس سے اللہ رکھے اسے کون سکے، یہ ایک دن مقرر ہے، اور شاید وہ گولی نہیں بنی تھی دشمن کی جو مجھ کو لگتی، لیکن یہ میں بتائیے کوئی بات بتانا چاہوں گا کہ اپنا ایمان مضبوط رکھیں اور وہ ڈر کی کیفیت سے نکل جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رازق رساں بھی ہے، بالکل اللہ عزت ذلت دینے والا بھی ہے، بے شک اور اللہ زندگی اور موت دینے والا بھی ہے، تو سبحان آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ بالکل زبردست سر، تو اور کافی بہت ساری سٹوریز ہیں، لیکن چلیں ابھی فی الحال کافی ہے۔ نہیں سر، بڑی انٹرسٹنگ تو پیچھے رہ گئے، یہ تو ایسی میں کہوں گا ہورریبل بھی ہے۔ اور اچھا، سیکنڈلی سر بتائیے گا کہ ملٹری لیڈرشپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، ود ڈفرنس آف دا سیولین لیڈرشپ، اینڈ وٹ آر دا ایکسٹینٹس یو سے دیٹ کہ ایسی ڈفرینسز ہیں جن کو اینالائز بھی کیا جا سکتا ہے، ادر دین دیٹ کہ ہم اس پہ ناؤ فار دا سیک آف کرٹیسزم نہیں، ان دا کنسرن آف لرننگ کیا ڈفرینسز ہیں؟ فرحان دیکھو، بات یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے نا، جی سر، لیڈرشپ ہے، چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہو، چاہے سول میں ہو، ملٹری میں ہو، نیوی میں ہو، ایئر فورس میں ہو، جدھر بھی ہو، جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ اگر کسی میں ہیں تو وہ اچھا لیڈر بن جاتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک اچھا لیڈر جہاں بھی ہو وہ ڈرپوک نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا، بہادر، ہی از آڈیشیس، ہی از بریو، ایک چیز۔ دوسرا، لیڈرشپ میں انٹیگریٹی ہوتی ہے، وہ بے ایمان نہیں ہوتی، وہ دغا باز نہیں ہوتا۔ بالکل اور تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے ہر جگہ، وہ لائلٹی ہے، وفاداری۔ لیڈرز اپنے کمانڈ کی وفاداری، اپنے ادارے سے وفاداری، اپنے ملک سے وفاداری، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے، سب کہیں گے کہ ہمیں لائل ہونا چاہیے اپنے سینئر کا اور اپنے ادارے کا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ لیڈر جو ہے جس لیول کا بھی ہو، وہ اپنے ماتحت جو ہوتے ہیں سبارڈینیٹس، ان کا بھی لائل ہوتا ہے، کب اور تبھی آپ انصاف بھی کر سکتے ہیں، تبھی آپ ان کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں، اور آپ کمپیشن کے ساتھ ان کا ویلفیئر بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل تو لیڈرشپ، اگر آپ جو آپ کا سوال تھا کہ ملٹری لیڈرشپ، دیکھیں ملٹری لیڈرشپ میں یہ ہے کہ اگر آپ غلط فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں نقصان جانوں کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو، آپ کے بہترین خوبصورت جوان، تو آپ جب ملٹری پلاننگ کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کم سے کم جانوں کا ضیاع ہو، آپ دشمن کو ماریں اور اپنے آپ کو بچائیں، آپ کی ایسی پلاننگ ہونی چاہیے۔ یو لوز مین، یو لوز لائفز ان ملٹری، بٹ ان کارپوریٹ سیکٹر یو لوز منی۔ اور دیکھیں نا، اگر ہر لیڈر کیا ہے، اگر کوئی ہماری حکومت لیول پہ دیکھیں جی جی تو اگر کوئی غلط فیصلہ ہوگا، تو اگر کوئی زرعی سیکٹر میں غلط فیصلہ ہوگا تو ہمارا زراعت کا نقصان ہوگا، لوگ بھوکے مریں گے۔ اگر فائنینس منسٹر ہے یا کوئی فائنینس کا سیکرٹری ہے، وہ غلط ڈیسیجن کرتا ہے تو اس سے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو لیڈرشپ جو ہے نا، کچھ ٹریٹس کامن ہیں، اور ہمارے پاس فقدان جب میں کہوں گا پاکستان میں تو لیڈرشپ کا ہے۔ میں ٹاپ لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا، میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو کارپوریٹ ادارے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ہر لیول پہ لیڈرشپ ہے، لائن مینیجر سے لے کے اوپر مینیجر، سینئر مینیجر، بلا 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 اوپر، تو ہر جگہ لیڈرشپ ہوگی، لیڈرشپ اچھی ہوگی
میرٹ ڈریون سسٹم سے. میرٹ ڈریون سسٹم ہوگا تو آپ کے اچھے لوگ اوپر آئیں گے. آپ لوگ کہتے ہیں ہمارا جو ہماری آرم فورسز ہیں, ہماری جو مسلح افواج ہیں, یہ کیوں ایک پروفیشنل اور بہترین ادارے ہیں. چھوٹے موٹے تو غلطیاں ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن وجہ وہاں میرٹ ڈریون سسٹم. میرٹ ڈریون سسٹم, آپ کی ایک کوالیفیکیشن سٹینڈرڈز ہیں, آپ کے کچھ فلٹرز ہیں, آپ اس سے گزر کے ہائر رینکس تک پہنچتے ہیں. تو یہ میرٹ ڈریون سسٹم جو ہے اچھی لیڈرشپ کو اوپر لاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سو یو مین کہ جو لیڈرشپ چاہے سول ہو چاہے ملٹری ہو, دونوں میں جو بیسک کوالٹیز ہیں وہ سیم ہے, کہ لائلٹی ہے. بالکل بالکل بالکل, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, بالکل صحیح. ادر دین دیٹ سر پلیز ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی فیملی لائک آپ کے پیرنٹس, آپ کے فادر کا کیا خواب تھا آپ کے لیے, اور آپ کی کچھ ایسے فیملی شیئرنگ جو آپ سمجھے کہ میں کرنی چاہیے آپ کو. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں, آپ والدین کے بارے میں جو آپ نے بات کیا, میں یہ بتاؤں گا کہ جو ماں کی جو پرسنالٹی ہے, میں نے اپنی ماں سے, اپنی والدہ سے قربانی کا جذبہ سیکھا, کہ لوگوں کے لیے قربانی دینا, اولاد کے لیے قربانی دینا. اور میں کہوں گا کہ جن کی بھی والدہ زندہ ہیں, والدین زندہ ہیں, ان کی خدمت کریں. پھر ریگریٹس رہ جاتے ہیں, اور پھر خیال آتا ہے کہ کاش میں والدہ کا اور خیال رکھ لیتا. میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تو شاید مجھے اللہ نے اسی کا صلہ دیا, اتنی عزت دی. تو میں نے اپنی والدہ سے قربانی کا جذبہ سیکھا. تو بڑا ایک انٹرسٹنگ انسیڈنٹ بتاؤں, میں کسی کو بتاتا ہوں, لیکن شاید آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تو میں کیپٹن تھا, ہماری بڑی تھوڑی سی تنخواہ ہوتی تھی. تو میری شادی ہونے تھی تو میں نے کچھ پیسے جمع کیے, اور میں اور میری والدہ یہ جولر جس کو سنیارا کہتے ہیں اس کے پاس گئے. تو انہوں نے وہ کہا جی ہمیں یہ زیور یہ چاہیے, چوڑیاں چاہیے. تو کچھ پیسے نہیں تھے اتنے میرے پاس, تو میں نے کہا اماں جی میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں. انہوں نے کچھ نکالے, پھر بھی پوری نہیں ہوئے. تو انہوں نے اپنے ہاتھ کی ساری چوڑیاں اتار کے دے دی کہ بھئی یہ بھی تول لیں. یہ قربانی کا جذبہ, یہ قربانی کا جذبہ, اور ہر ماں اپنے بچے کے لیے قربانی دیتی ہے. یہ سیکھا والد سے, میں نے جو ڈسپلن سیکھا, ٹھیک ہے, ڈسپلن اور ادب آداب سیکھا, اور ایک کہ کیسے گھر میں بھی ڈسپلن کیسے ہوتا ہے, لائف میں ڈسپلن کیسے ہوتا ہے, اور بہادری سیکھی. حالانکہ وہ سول افسر تھے لیکن وہ ایک بہادر انسان تھے. تو آپ کے والدین جو ہے نا, یہ ان کی خدمت کریں اور ان سے سیکھیں. والدین سے بڑی یونیورسٹی کوئی نہیں. تو یہی میرے پاس سوال ہے آپ کے جواب کا. بالکل زبردست سر, پیرنٹس کی کوئی اس میں نہیں ہے, میچ نہیں ہے. اور مدر کا آپ نے ذکر کیا ہے, آلسو لاسٹ مائی مدر ان این ایکسیڈنٹ, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ کیا بالکل ایک رول ہوتا ہے مدر کا اس کنٹیکسٹ میں. اس میں سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو آپ کی اس وقت این جی او ہے کھلاڑی, وہ جیسے آپ نے بتایا کہ بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں آپ, جو افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کے لیے آپ مہیا کرتے ہیں سامان. یہ اوپنلی انڈیپینڈنٹ ہے, یعنی کہ کوئی بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, یا اس کا کیا بیسیکلی پلیٹ فارمز ہیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر رہی ہے یا کر سکتی ہے مزید؟ دیکھیں, اس کا میں مقصد آپ کو پہلے بھی کچھ بتا دوں کہ دیکھیں ہمیں پاکستان کی نئی جنریشن پہ فوکس کرنا ہے. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جیوز جو ہیں یہودی, میں زائنسٹ کی بات نہیں کر رہا, میں یہودی اور زائنسٹ میں فرق ہے. ٹھیک ہے, وہ اتنے کامیاب بزنس مین کیوں ہیں, وہ اتنے کامیاب سائنسدان کیوں ہوتے ہیں, وہ ان کے کیونکہ یہودی قوم جو ہے, یاد رکھیے کہ وہ اپنی نئی جنریشن پہ فوکس کرتی ہے. ایسا ہی, وہ جب ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی گرومنگ کرتے ہیں, اس کی کہتے ہیں کہ جب وہ ایک یہودی لڑکی عورت حامل ہوتی ہے, حاملہ, تو اس کو میتھمیٹکس کے, ارتھمیٹک کے سوالات کرائے جاتے ہیں, تاکہ وہ جو انالیٹیکل پار ہے, انالیٹیکل ابیلٹیز آر ٹرانسفرڈ ان دی ووم. تو ہمارے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیا خوراک دینی ہے, ہم نے اس کو کس طرح گروم کرنا ہے, اس کو کیا بزنس مین بنانا ہے, بینکر بنانا ہے, فوجی بنانا ہے.
ہمیں اپنی نئی جنریشن پہ فوکس کرنا ہے. دیکھیں ہمارے ابھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں جب ان کو کہا جائے کہ اسٹینٹڈ گروتھ ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں اسٹینٹڈ گروتھ ہے, تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ چلے جائیں, ایک زمانہ تھا ہمارے جو رورل ایریاز تھے وہاں اچھی خوراک ہوتی تھی, لوگ بہت صحت مند ہوتے تھے. آج جائیں تو دیہات میں دودھ نہیں مل رہا, دیہات میں وہ یہ جو یہ کیا کہتے ہیں فارمی مرغیاں کھا رہے ہیں. تو ہمیں بچوں کو خوراک دینی ہے, ہمیں اس کی صحیح گرومنگ کرنی ہے. اور یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم کمزور ہیں پاکستان میں, نسل قوم ہم کمزور ہیں. ہم بچوں کو کیسے, میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے حاکم وقت ہے, جب میں حاکم وقت کو کہتا ہوں تو اس سے اسسٹنٹ کمشنر بھی ہے, اس میں وہ گاؤں کا وڈیرا بھی ہے, وہ پٹواری بھی, سب شامل ہیں. سب ہم حاکم وقت ہیں اپنے اپنے لیول پہ. اور اس طرح چلتے جائیں تو ڈپٹی کمشنر تو فلانا, ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. اور وہ کیسے ہے کہ ہمارے بھٹے پہ بچے کام کر رہے ہیں, چائلڈ لیبر ہے, ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے بچوں کی. اور ابھی آپ نے ہوگا کہ وہ ہمارے یہ جو ان سے جنسی زیادتی وغیرہ, یہ کیا کون سی جنریشن ہم پروڈیوس کریں گے؟ سو ہمیں اپنے بچوں پہ فوکس کرنا ہے. اور ایک چیز میں بتانا چاہوں گا جس میں ہماری تمام فیڈرل حکومت اور جو ہماری پروونشل حکومتیں فوکس نہیں کر رہی, وہ ہے پاپولیشن کنٹرول, پاپولیشن پلاننگ. آبادی بڑھ رہی ہے, ذرائع کم ہو رہے ہیں, پر کیپیٹا ذرائع کم ہوتے جائیں گے اور اس پہ ہم فوکس نہیں کرتے. ہم اگزامپل دیتے ہیں چائنا کی. چائنا نے پاپولیشن پلاننگ اور کنٹرول کر کے ترقی کی, اور وہی پھر اپنے بچوں کو اچھی غذا دی, اچھے کپڑے دیے, اچھے صحت دی, اچھے مکان دیے, اچھی سہولتیں دی, اچھی تعلیم دی. تو یہ پاپولیشن پلاننگ پہ بھی زور کرنا چاہیے. وی مسٹ فوکس آن نیو جنریشن. تو میرا جو جذبہ تھا کھلاڑی فاؤنڈیشن بنانے کا اور بچوں پہ صحت مندانہ ایکٹیویٹیز انکلکیٹ کرنے کا, وہ مقصد میں نے اس این جی او کی صورت میں پورا کرنا چاہا. ہاں, مجھے بہت لوگ سپورٹ کرتے ہیں. میں اپنی جتنی بھی میری محدود انکم ہے اس کا کچھ حصہ میں کھلاڑی فاؤنڈیشن میں دیتا ہوں, اور باقی میرے دوست احباب مجھے سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک اچھا مقصد ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو کم ذرائع کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں. بالکل, جو ہمیں عطا ہوا ہے اس میں سے ہم آگے دیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور بالکل سر, یہ بچوں کے یہ بڑی زبردست آپ کا پلیٹ فارم ہے اس حوالے سے. اور جتنا تھوڑا بہت میرا کچھ چائلڈ سائیکالوجسٹ کے ساتھ بھی ایکسپیرینس رہا, وہ بھی بتاتے ہیں کہ بچوں میں بہت ساری ایسی سپریشنز ہیں جو رہ جاتی ہیں, اور پھر وہی پرسنالٹی میں بلڈ ہوتے ہوتے ٹل ہماری اڈلٹ ایج تک وہ رہتی ہیں. سو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی پرسنالٹی بلڈنگ کی جائے. اختتام کی طرف بھی ہم نے جانا ہے, لیکن میرا دل نہیں کر رہا, اور میں چاہوں گا کہ کچھ مزید آپ سے سنا جائے. سر, آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری یوتھ کو میسج کے حوالے سے؟ ادر دین دیٹ آپ کچھ ایسی چیز جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یوتھ پہ, جو میں سمجھتا ہوں ایسے فیڈ بیکس بھی آتے ہیں اور جنرلی ڈسکشن بھی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے ہوپ لیس, ڈس اپوائنٹمنٹ, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہماری یوتھ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ کیا میسج دیتے ہیں کہ ہماری یوتھ ان چیزوں کو لیتے ہوئے اپنے, لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں ایسی اچیومنٹس ہیں, ہم انٹرنیشنلی, جیسے میں اس وقت ڈفرینٹ انٹرنیشنل لوگوں سے ملتا ہوں تو وہ انکریج کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایک پرسن نے یہ اچیو کیا, اور وہ کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. تو وہ جو ایک نیگیٹیوٹی ہے, ہم اس کے حوالے سے آپ کیا میسج دیتے ہیں یوتھ کو کہ کیسے اپنے آپ کو لے کے چلیں؟ دیکھیں, یوتھ کے لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹی وی چینلز کم دیکھا کریں پاکستان کے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کو 100% بس 1 گھنٹے خبریں دیکھیں اور مت دیکھا کریں. یہ ہمارا میڈیا وہ ہے جو کہ سارا دن یہ جیسا کہتے ہیں نا کہ they collect dirty linen from all over Pakistan, and then in the evening these channels they wash that linen in our drawing rooms and lounges, and everybody gets influenced. ایک تو ٹی وی چینل کم دیکھیں. دوسری بات یہ ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں. ان سے پوچھیں جن کا پاس پاسپورٹ نہیں ہے, آپ پوچھیں لیبیا کے لوگوں سے, عراق کے لوگوں سے, سیریا کے لوگوں سے. دشمن تو چاہتا ہے کہ ہمارا بھی وہی حال ہو. تو ہمارا ملک ایک بہت اچھا ملک ہے, الحمدللہ. ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں, اور ہم سب
اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں. ہمیں اچھا کھانا مل رہا ہوتا ہے, اچھا پہننے کو مل رہا ہوتا ہے, تعلیم مل رہا ہوتا ہے, اور لیکن ہم پاکیزہ جی ملک ہے, یہ بہت خوبصورت ملک ہے, یہ بہت اچھا ملک ہے, ہم بڑے بہترین لوگ ہیں, صرف یہ ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو ایک تو نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے, پازیٹیو رہیں, پازیٹیو سوچیں اور اس ملک کی خدمت کریں. اور نوجوان نسل کے لیے یہ ہے تعلیم حاصل کریں, اپنا کردار بنائیں, اچھی کتابیں پڑھیں, اچھے لیڈرز کو فالو کریں, اور پاکستان کی تاریخ ضرور پڑھیں, پاکستان کی تاریخ پڑھیں. مجھے افسوس ہے کہ یہ جو اچھے اچھے اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو پوچھیں تو سب سے مشکل پیپر اسلامیات اور اردو کا لگتا ہے. ایسے ہی تو کوشش کریں کہ ابھی میں پوچھتا ہوں پاکستان کی آئیڈیالوجی, پاکستان کے قائدین لیڈرز کون تھے, تو تھوڑا سا ماں باپ کو بھی چاہیے کہ پاکستان سے لوگوں کو محبت کرنا سکھائیں. میں جانتا ہوں لوگ جو مائیگریٹ کر گئے کینیڈا میں اور یو کے میں اور یو ایس اے میں, اور جو ان کا حال ہے, وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں اب بہت دیر ہو گئی, اور جب وہ بچوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار پاکستان میں ہی اچھے تھے. تو اپنے ملک سے محبت کریں, پڑھیں لکھیں, باہر جائیں پڑھیں, لیکن واپس پاکستان آئیں, پاکستان کی خدمت کریں, پاکستان کی لوگوں سے خدمت کریں, اور اپنی دھرتی سے پیار کریں. یہی میرا پیغام. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اپنی رائے سے آگاہ کیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ جیسی پرسنالٹیز کو بس زیادہ تر آنا چاہیے, آپ کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے, آگے آنا چاہیے ہمارے لیے. I really appreciate. So I would like to conclude. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ٹائم ہم ضرور سہمت دیں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. اللہ حافظ.